आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज भोपाल में 5 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। भारत ने पाकिस्तान के सिफारतकार को तलब करके सिख बिरादरी पर हालिया हमलों पर सख्त एहतजाज किया है। जनूब मगरबी मानसून मुल्क के 80% हिस्सों में पहुंच चुका है। भारतीय मौसमियात महकमे ने उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के लिए मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया है। दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा आजमीन आज सऊदी अरब में फरीज़ाए हज अदा करेंगे। और सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप में आज बेंगलुरु में ग्रुप ए के आखिरी लीग मैच में भारत का मुकाबला कुवैत से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर 5 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये 5 रेलगाड़ियां हैं भोपाल रानी कमलापति इंदौर वंदे भारत एक्सप्रेस, भोपाल रानी कमलापति जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस, धारवाड़ बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस और मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और बिहार के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। पटना और रांची के दरमियान कनेक्टिविटी में इजाफा करने के साथ साथ ये ट्रेन सयाहों, तलबा और कारोबारी अफराद के लिए एक नेमत साबित होगी। इस सिलसिले में मजीद तफसील रांची की हमारी नामानिगार से। झारखंड और बिहार को जोड़ने वाली अव्वलीन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन से तालीम, सियाहत और कारोबार को बड़ी तकवीयत मिलेगी। ये रेलगाड़ी 8 रेल डिब्बों पर मुश्तमिल होगी। ये 379 किलोमीटर का फासला तय करके रांची और पटना के दरमियान चला करेगी। ये रेलगाड़ी गया, कोडरमा, हजारीबाग, बरकाकाना और मैसरा स्टेशन पर रुकेगी। ये रेलगाड़ी मंगल को छोड़कर हफ्ते के 6 दिन चला करेगी। रांची से शिल्पी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शबाना रहमान। मडगांव मुंबई वंदे भारत एक्सप्रेस गोवा के लिए पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी। ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और गोवा के मडगांव स्टेशन के दरमियान चलेगी और इससे गोवा और महाराष्ट्र के दरमियान सियाहत को फरोग देने में मदद हासिल होगी। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि मज़कूरा ट्रेनों से मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, बिहार और झारखंड में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। वजीर आजम अपने दौरे के दौरान भोपाल में बीजेपी वर्करों के साथ बातचीत भी करेंगे। भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक आला सिफारतकार को तलब करके पाकिस्तान में सिख बिरादरी के लोगों पर हालिया हमलों के खिलाफ सख्त एहतजाज किया। जराये के मुताबिक इस साल अप्रैल और जून के दरमियान इस तरह के 4 वाकयात हुए हैं और भारत ने इन वाकयात का संगीन नोटिस लिया है। जराये ने बताया कि भारत ने यह मुतालबा किया है कि पाकिस्तानी हुक्काम सिख बिरादरी पर इन पुरतशद्दुद हमलों की तहकीकात खुलूसे नियत के साथ करें और छानबीन की रिपोर्ट दस्तयाब कराएं। पाकिस्तान से यह भी कह दिया गया है कि वो अपनी अक़लियतों की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए जो मुसलसल मजहबी ज़्यादतियों के खौफ के साये में रहते हैं। वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने मुल्क को इस बात की यकीन दहानी कराई है कि हुकूमत भारत की सरहद पर उसके वक़ार और खुदमुख्तारी से कभी समझौता नहीं करेगी। कल जम्मू में कौमी सलामती कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरहदों के तक़द्दुस को कभी भी पामाल नहीं होने देगा। जनाब सिंह ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी सरहदों पर कुछ एकतरफा तब्दीलियां करना चाहती है, लेकिन बहादुर फोर्सेज ने उनके नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की सुनहरी तारीख में गलवान वादी का नाम लिखा जाएगा। जनाब राजनाथ सिंह ने सरहद के मामले को बातचीत के जरिए पुरम तरीके से हल करने के हुकूमत के मौक़िफ़ का इयादा किया और कहा कि तनाज़े को हल करने के लिए मिलिट्री और फौजी सतहों पर बातचीत जारी रहेगी। उन्होंने मजीद कहा कि जहां तक भारत की सलामती का मामला है तो सरहदों पर हमारी सिक्योरिटी को मुस्तहकम और उन्हें महफूज बनाने के लिए इक़दामात किए गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर का हवाला देते हुए जनाब सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का POJK से कोई लेना देना नहीं है। जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हमेशा से अटूट हिस्सा था, अटूट हिस्सा है और हमेशा रहेगा। कश्मीर वादी में जनूबी कश्मीर के कुलगाम जिले के
ہابورہ علاقے میں سیکورٹی فورسز کی ایک مشترکہ ٹیم نے ایک تصادم میں ایک مقامی دہشت گرد کو ہلاک کر دیا۔ اس کے قبضے سے ہتھیار اور گولی بارود سمیت قابل اعتراض مواد برآمد کیا گیا ہے۔ اس گولی باری میں ایک پولیس اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ علاقے میں تلاشی کی کارروائی جاری ہے۔ کامرس اور صنعتوں کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کی بدولت سرکاری خرید کے نمایاں اثرات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ نئی دلی میں اعلی کارکردگی کے لیے گورنمنٹ ای مارکیٹ پلیس ایوارڈز تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گوئل نے کہا کہ وزیر اعظم نے صلاحیت کو بڑھانے کی خاطر سرکاری خرید میں تکنیک کو شامل کرنے کے فائدے کو تسلیم کیا اور جی ای ایم کے ذریعے ای کامرس کا سلسلہ شروع کیا۔ جناب گوئل نے بتایا کہ سرکار جی ای ایم میں ایک نئے پہلو کے طور پر ڈیٹا اینالیٹکس کا آغاز کرے گی تاکہ لوگ سرکاری خرید کے تعلق سے درست فیصلہ کر سکیں۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مانسون نے ملک کے تقریباً 80% حصے کا احاطہ کر لیا ہے کیونکہ ملک کے زیادہ تر حصوں میں شدید بارش ہو رہی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے پیش گوئی کی ہے کہ اگلے 4 سے 5 روز کے دوران مشرقی، وسطی، شمال مغربی اور مغربی بھارت میں مانسون کے سرگرم حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ کل تک جنوب مغربی مانسون گجرات، راجستھان، ہریانہ اور پنجاب کے کچھ اور حصوں میں سرگرم ہونے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ آکاش وانی نیوز سے بات کرتے ہوئے IMD شملہ کے ریجنل ڈائریکٹر سریندر پال نے بتایا کہ اگلے 4 سے 5 روز کے دوران ہماچل پردیش میں بارش کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہماچل پردیش کے کچھ ضلعوں میں ہم نے اگلے 48 گھنٹے میں اورنج الرٹ رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے پھر سے مانسون جو ہے کنٹینیو کرے گا۔ تو مانسون جو ہے ابھی کنڈیشن چل رہی ہوئی ہے۔ پچھلے 48 گھنٹے میں پردیش کے کچھ ضلعوں میں بہت بھاری سے بھاری بارش ہوئی ہے، اس سے کچھ نقصان کی رپورٹس بھی ہیں۔ منڈی ضلع میں فلیش فلڈ، کلاؤڈ برسٹ کی رپورٹس ہیں اور کلو ضلع میں بھی کچھ نقصان ہوا ہے۔ جہاں تک لینڈ سلائڈ کی بات ہے اس میں نیشنل ہائی وے 21 میں کچھ جگہ پہ لینڈ سلائڈ ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ضلع سرمور، شملہ میں بھی اس طرح کی رپورٹس ہیں۔ جہاں تک اسٹیٹ گورنمنٹ کی بات ہے، ہم نے اسٹیٹ گورنمنٹ کو بھی ایڈوائزری الرٹ جاری کیا اور جہاں تک ٹورسٹ اور لوگوں کی بات ہے ان کو یہ صلاح دی جاتی ہے کہ وہ اپنا ٹریول پلان جو ہے فورکاسٹ کے حساب سے کریں۔ اتراکھنڈ میں پہاڑی ضلعوں گڑھوال اور کماؤں کے ساتھ ساتھ میدانی علاقوں میں بھی اگلے 4 دن کے لیے موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے بتایا کہ گڑھوال اور کماؤں ڈویژن کے بیشتر حصوں میں آج صبح سے رک رک کر ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ محکمہ موسمیات نے بتایا کہ اگلے 3 روز کے دوران مشرقی راجستھان میں بھی شدید سے بہت شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ قومی راجدھانی دلی کے بعض حصوں میں آج صبح سویرے بارش ہوئی۔ موسمیات محکمے نے دلی، ہریانہ اور چنڈی گڑھ میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش ہونے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں دن کا درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔ اتراکھنڈ میں نریندر نگر میں بھارت کی G20 صدارت کے تحت بنیادی ڈھانچے سے متعلق 3 روزہ ورکنگ گروپ کی میٹنگ کے پہلے دن مالی وسائل، بنیادی ڈھانچے اور جامع ترقی، تکنیک اور ڈیجیٹل نظام نافذ کرنے کے معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ بنیادی ڈھانچے کی سرمایہ کاری سے متعلق ایشیائی بینک کے ساتھ ساجھیداری میں شہروں کے بنیادی ڈھانچے کو بہتر بنانے پر زور دیا گیا۔ اس موقع پر فرانس کے نمائندے ایلین بیڈر نے کہا کہ گزشتہ دہائی کے دوران ترقی کے شعبے میں بھارت نے کافی پیش رفت کی ہے اور یہ تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل کے شہروں کو بہتر بنانے کی خاطر ضروری مالی وسائل کا بندوبست بہت اہمیت کا حامل ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ فرانس اس معاملے میں اپنا رول ادا کر سکتا ہے۔ بھارت سمیت دنیا بھر کے 20 لاکھ سے زیادہ عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کریں گے۔ کل مناسک حج ادا کرنے کے آغاز کے ساتھ عازمین حج مینا میں جمع ہوئے۔ عازمین حج فجر کی نماز کے بعد اب تلبیہ کا ورد کرتے ہوئے میدان عرفات جا رہے ہیں جو حج کا رکن اعظم ہے۔ عازمین وہاں درود و اذکار اور توبہ استغفار کرتے ہوئے دن گزاریں گے۔ یہ عازمین مسجد نمرہ میں خطبہ حج سنیں گے اور ظہر اور عصر کی نماز ایک ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد حجاج کرام شام کو مزدلفہ روانہ ہو جائیں گے۔ حجاج کرام جانوروں کی قربانی اور شیطان کو علامتی طور پر کنکریاں مارنے کے لیے کل صبح منا واپس آ جائیں گے۔
بھارت کے 1,75,000 سے زیادہ عازمین فریضہ حج ادا کر رہے ہیں۔ اس سال 4,000 سے زیادہ بھارتی خواتین بھی محرم کے بغیر فریضہ حج ادا کرنے کے لیے وہاں گئی ہوئی ہیں۔ قومی سلامتی کے مشیر اجیت ڈوبھال نے کل عمان کی اعلی قیادت سے ملاقات کی اور معیشت، ٹیکنالوجی، سیکورٹی اور علاقائی استحکام میں تعاون کو مضبوط کرنے اور اسے وسعت دینے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ عمان کے اپنے سرکاری دورے کے دوران قومی سلامتی کے مشیر نے سلطان حیثم بن طارق سے ملاقات کی اور انہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی نیک خواہشات کا ایک ذاتی پیغام دیا۔ انہوں نے شاہی دفتر کے وزیر جنرل سلطان بن محمد النعمانی اور سلطنت عمان کے وزیر خارجہ سید بدر بن حماد البسیدی سے بھی وسیع تر تبادلہ خیال کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق جناب ڈوبھال کے دورے سے بھارت اور عمان کے درمیان مضبوط دو طرفہ رشتوں کی عکاسی ہوتی ہے اور اس نے عمان کے ساتھ کلیدی شراکت داری کو مزید مضبوط کرنے کے بھارت کے عہد کو اجاگر کیا ہے۔ اس دورے نے بھارت اور سلطنت عمان کے مابین دوستی کے مضبوط رشتے کو مزید گہرا کرنے اور اعلی سطحی رابطوں کا ایک موقع فراہم کیا ہے۔ تلنگانہ کی ریاستی حکومت نے رائسو بندھو اسکیم کے تحت ریاست کے کسانوں کو خریف سیزن کے لیے مالی امداد کی تقسیم شروع کر دی ہے۔ کل پہلے دن 22,55,000 سے زیادہ ان کسانوں کے بینک کھاتوں میں براہ راست 640 کروڑ روپے سے زیادہ جمع کرائے گئے، جن کے پاس 1 ایکڑ سے کم زمین ہے۔ سرکاری عدد و شمار کے مطابق تعاون کے اس 11ویں سلسلے کے تحت تقریباً 70 لاکھ کسانوں کو ان کی خریف کی فصل کے لیے مالی امداد دی جا رہی ہے۔ فٹ بال میں آج بنگلورو کے سری کانتی روا اسٹیڈیم میں سیف چیمپئن شپ میں بھارت گروپ اے کے آخری لیگ میچ میں کویت کا سامنا کرے گا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ دونوں ہی ٹیمیں 6-6 پوائنٹس کے ساتھ پہلے ہی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر چکی ہیں۔ نیپال اور پاکستان گروپ اے کی دیگر 2 ٹیمیں ہیں۔ اس سے پہلے آج دوپہر 3:30 بجے گروپ اے کے ایک دیگر میچ میں نیپال اور پاکستان آمنے سامنے ہوں گے۔ بھارت نے اس ٹورنامنٹ میں اب تک شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ اس نے گروپ میچوں میں پاکستان کو 4-0 سے شکست دی جبکہ نیپال کو 2-0 سے ہرایا۔ جمہوریہ کوریا کے شہر بوسان میں آج سے ایشیائی کبڈی چیمپئن شپ شروع ہو رہی ہے۔ بھارت آج ہی 2 میچ کھیلے گا۔ موجودہ چیمپئن بھارت میزبان جنوبی کوریا کے خلاف مقابلے سے اپنی مہم کا آغاز کرے گا۔ اس کے بعد دوسرے میچ میں وہ چینی تائپے کا سامنا کرے گا۔ یہ تھیں خبریں اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ ملاب کی سرخی ہے مدھیہ پردیش کو ملے گی 2 وندے بھارت کی سوغات، وزیر اعظم نریندر مودی آج ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا کی ایک خبر ہے کابینہ کے سینئر وزراء کے ساتھ وزیر اعظم مودی کی اعلی سطحی میٹنگ، وزیر داخلہ امت شاہ نے وزیر اعظم کو کل جماعتی میٹنگ سمیت منی پور کی تازہ صورتحال اور حالات کو معمول پر لانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کیا۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ آج مینا کی فضا ہوئی روح پرور، عازمین حج کے لیے بڑے پیمانے پر انتظامات۔ اس خبر کو روزنامہ انقلاب اور راشٹریہ سہارا سمیت سبھی اخباروں نے بڑی خبر بناتے ہوئے خصوصیت کے ساتھ پیش کیا ہے۔ روزنامہ ملاب نے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے اس بیان کو سرخی بنایا ہے کہ دنیا اب بھارت کی بات سنجیدگی سے سنتی ہے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج بھوپال میں 5 وندے بھارت ایکسپریس ریل گاڑیوں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ بھارت نے پاکستان کے سفارتکار کو طلب کر کے سکھ برادری پر حالیہ حملوں پر سخت احتجاج کیا ہے۔ جنوب مغربی مانسون ملک کے 80% حصوں میں پہنچ چکا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے اتراکھنڈ اور ہماچل پردیش کے لیے موسلادھار بارش کا الرٹ جاری کیا ہے۔ دنیا بھر کے 20 لاکھ سے زیادہ عازمین آج سعودی عرب میں فریضہ حج ادا کریں گے اور سیف فٹ بال چیمپئن شپ میں آج بنگلورو میں گروپ اے کے آخری لیگ میچ میں بھارت کا مقابلہ کویت سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔